बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले के हम किस्त नंबर 178 एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। इजमा का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज नवी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उलमाए कराम अपने तसव्वुर इजमा के हक़ में कुरान मजीद से किन आयात को बतौर दलील पेश करते हैं। 2 आयात ज़ेर बहस आई थी, 3 मज़ीद आयात हैं, हम सब की खिदमत पर रखेंगे। हम सब अगली आयत मेरे सामने है, सूरह आल इमरान आयत 110। इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े हिदायत पहुँचाने के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। हमारे उलमा इकराम इस आयत को पेश करके इससे 3 नताइज बरामद करते हैं। पहला नतीजा वो ये बरामद करते हैं कि इस आयत में उम्मत को ज़ाहिर है कि बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। उम्मत में फ़र्द किसी कमज़ोरी पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उम्मत के मजमूए को जब बेहतरीन उम्मत करार दिया है तो गोया कि उम्मत जिस राय पर जमा होगी वही राय बेहतरीन होगी, वही राय साहिब होगी, गोया अल्लाह ताला की ताईद भी उसी राय को हासिल होगी। दूसरी बात जो इस आयत में बयान हुई है वो ये कि जब ये ग्रोह, ये मजमूआ, ये उम्मत किसी नेकी की बात की तालीम देगा तो वो नेकी की बात गोया अल्लाह ही का फ़ैसला है। और तीसरी बात ये बयान की गई है कि जब ये मजमूआ और ये ग्रोह किसी चीज़ से रोकेगा तो जब इनको खैर उम्मत करार दिया गया है, इन्हीं को अल्लाह ताला ने पसंद किया है, इन्हीं की तस्वीब से अगर कोई चीज़ बुराई ठहर रही है तो गोया वो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा। खुलासा ये हमसे बरामद किया जाता है इस आयत से कि इस आयत में इजमा को और मुसलमान उम्मत के फ़ैसलों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन करार दिया गया है और जिस चीज़ को बेहतरीन करार दिया गया है उसकी मुखालफत कैसे हो सकती। गोया इजमा ही के फ़ैसले दुरुस्त फ़ैसले हैं, हक़ के फ़ैसले हैं। यहाँ भी वही मामला है जो मैं इससे पहले कूनू मा सादिकीन की आयत पर गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह कर चुका हूँ। पहली चीज़ ये देखिए कि हम किस चीज़ को साबित करने जा रहे हैं। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि मुसलमानों का मजमूआ दीन के समझने में गलती नहीं करेगा, ये साबित करना पेश नज़र है। अगर आप उस सारे मुकदमे को तस्लीम कर लें जो उलमा पेश कर रहे हैं तो ये साबित करना है। इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमान अलग अलग तो गलती कर सकते हैं, लेकिन जब उनका मजमूआ किसी चीज़ को समझने की सही करता है तो उनसे गलती का इम्कान ही सल्ब हो जाता है। गोया वो उम्मत की हैसियत से या अपने मजमूए की हैसियत से मासूम अनिल ख़ता हो जाते हैं, उनसे गलती अब नहीं हो सकती। इस आयत में ये बात किसी लिहाज से भी ज़ेर बहस नहीं है। वहाँ मैंने ये अर्ज़ किया था कि जब ये कहा जाता है कि तुम सादिकीन की सोबत इख्तियार करो तो इसमें न कभी आरा ज़ेर बहस होती हैं, ना एतकादात इस तरह ज़ेर बहस होते हैं, ना उनमें ये देखा जाता है कि इज्तिहादात में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सेहत है। बैसियत मजमूई किसी जमात पर या किसी तबके पर तबसरा किया जाता है। ठीक, मैंने उसकी मिसाल दी थी कि जब हम ये कहेंगे कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करो तो ये मजमूई रवैये का बयान होता है। हम किसी गिरोह को कहेंगे ये बेहतरीन गिरोह है अपनी सीरत के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से, उसमें ज़ाहिर है कि जो मानी हुई चीज़ें हैं वो भी दुरुस्त जगह पर खड़ी होती हैं। यानी किसी भी इल्म में बाज़ चीज़ें मुसल्लमात की हैसियत रखती हैं। जैसे हमारे यहाँ दीन के इल्म में तौहीद पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, ईमानियात की कुछ बुनियादी तफसीलात हैं। इसी तरह से जो सुन्नत जारी की गई है, अगर एक गिरोह उस पर अमल पैरा है, उसके साथ वाबस्ता है और वो नेकी और खैर ही की बुनियाद पर अपने वजूद को ज़ाहिर कर रहा है तो हम उसको बेहतरीन जमात कहेंगे। इस वक्त भी मुसलमानों पर जब हम तबसरा करते हैं तो वहाँ उनकी इस्मत ज़ेर बहस नहीं होती, उनका गलती से महफूज होना या ना महफूज होना ज़ेर बहस नहीं होता, उनकी मजमूई हालत पर एक तबसरा कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह वहाँ सादिकीन से एक मजमून पैदा किया गया है उसी तरीके का मजमून यहाँ खैर उम्मत से पैदा कर लिया गया है। दरा हाले के ये सिरे से मुतकल्लिम का मंशा ही नहीं, यानी वो यहाँ ये बयान नहीं करना चाहता कि ये सब मिलकर अब गलती नहीं करेंगे या ये ख़ता से मासूम हो गए हैं या ये अगर कोई राय कायम करेंगे
تو نہ اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کسی آیت کو سمجھیں گے تو نہ ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے تو نہ ان کے اسی اجتہادی اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز متکلم کے پیش نظر ہی نہیں کہ وہ یہاں بیان کرے۔ دوسری چیز، اس آیت کا امت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تو صحابہ کرام کی جماعت زیر بحث ہے۔ آیت کو آپ نکال کر دیکھیے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس سے پیچھے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اسلام پر قائم رہو، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے دین کے ماننے والے ہو، تم اس کے سامنے سرفگندہ ہو۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آ گئی کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور اپنی جمعیت میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے۔ گویا صحابہ کرام کی جماعت کو بالکل متعین طور پر موضوع بنا لیا ہے۔ یہی مضمون آگے جاتا ہے اور یہ آل عمران کی آیت 110 آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو منصب تمہیں حاصل ہے اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اس بات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس میں امت، میں، آپ، اس کے مختلف ادوار، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث ان کی آراء، ان کے علمی معاملات میں صحابہ کرام کی جماعت جو اس وقت مخاطب ہے وہ زیر بحث ہے۔ فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے، یہ اگر آپ پیچھے کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے عنایت کی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ اس وقت کی ان کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا فی الواقع ہمارے اعمال، ہماری سیرت، ہمارا کردار، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کو معطل نہ کر دے تو اس وقت امت کے بارے میں وہ یہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور کبھی باور کر سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے خیر امت قرار دے دیا گیا ہے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین امت ہو۔ اس وقت کا ترجمہ ہم سب کیسے کیا؟ پیچھے سے اس کے سیاق کی رعایت سے، جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے، یعنی تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کے رسول نے آ کر تم پر حق کی گواہی دی ہے، تمہیں اب یہ گواہی باقی دنیا پر دینی ہے۔ صحابہ کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، اور اس طرح گویا یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تم بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، اس کے نتیجے میں تمہاری سیرت، تمہارا کردار اب وہ بنا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خیر امت ہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ واقعے کا بیان ہے، اس میں کیا شبہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ سند یہاں دے دی ہے، وہی زیر بحث ہے، انہی کا پس منظر ہے، ان کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، یعنی تم باقی دنیا کے لیے اٹھائے گئے ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے، تو وہاں دنیا کو الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دعوت اب تمہیں لے کے دنیا کے سامنے جانا ہے، تم اس مقصد کے لیے ایک امت ہو جو برپا کر دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ، یعنی پہلی بات میں نے عرض کی کہ خیر امت کا لفظ یہاں اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح وہاں صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ متکلم جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ باتیں ہی نہیں ہوتی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ تو ایک مجموعی تبصرہ کرتا ہے کسی جماعت کے اوپر۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اب کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ اگر مجموعی طور پر کوئی رائے قائم کریں تو ان کا اجتہاد بھی درست ہوگا، ان کا فہم بھی درست ہوگا، نہیں، ان کا مجموعہ خیر پر قائم ہوگا۔ ان کے ہاں کوئی ضلالت، کوئی گمراہی، کوئی انحراف کبھی اپنی راہ نہیں پا سکے گا۔ وہ اپنے علم میں، اپنے اعتقاد میں خیر امت ہوں گے، اور جو کچھ ان سے عمل صادر ہوگا وہ بھی ایک بہترین جماعت کا عمل ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں امت بحثیت امت قیامت تک کے لیے زیر بحث نہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، اور جو آدمی بھی اس سے پیچھے کی آیات کو اور اس سے آگے کی آیات کو پڑھے گا وہ بغیر کسی تردد کے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہاں مسلمان امت زیر بحث نہیں ہے۔
یہاں بنی اسماعیل بحثیت بنی اسماعیل بھی زیر بحث نہیں ہے، یہاں تو اصل میں وہ جماعت قدسیوں کی وہ جماعت زیر بحث ہے جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے وجود پذیر ہو گئی، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں جب انہیں خیر امت کہا گیا ہے تو آگے بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں خیر امت ہے، خود قرآن نے بتایا ہے، یعنی خیر امت ہونے کا کیا پہلو ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات کہ وہ رائے میں غلطی نہیں کریں گے، ان کے مجموعے سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے، وہ اب معصوم ہو گئے ہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بالکل وہی بات قرآن مجید خود کھول کر بیان کر دیتا ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم جب بہترین امت، خیر امت، صادقین کی جماعت، صالحین کہتے ہیں تو مجموعے پر ایک عمومی تبصرہ اس کی سیرت، کردار اور اس کے رویوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بالکل ایسے ہی کیا ہے۔ یہ ذرا اندازہ کیجیے کیا کہا ہے، ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کیوں بہترین جماعت ہو؟ فرمایا تم بلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ جی اچھا، یعنی خود واضح کر دیا اس بات کو کہ وہ کیا صفات ہیں، اس میں الفاظ کیا ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی کسی آیت کو غلط نہیں سمجھتے، تم نے آج تک کسی حدیث کا مطلب غلط نہیں سمجھا، تمہارے ہاں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علم و عمل کے معاملے میں تم غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے ہاں بھلائی کی چیزیں ہیں، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں مذہبی اوامر و نواہی بھی نہیں استعمال کیا گیا، معروف کا لفظ، بھلائی کی باتیں، تم لوگوں کو اس کی تلقین کرنے والے ہو۔ یہ دیکھیے سیرت، کردار، جو مجموعی رویہ ہوتا ہے کسی گروہ کا، اگر وہ بھلائی کی تلقین کرنے والا گروہ ہے تو وہ پھر خود بھی برائیوں سے بچے گا۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو دنیا بھر میں پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تم ان سے لوگوں کو روکنے والے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی سچائی، ایمان کی سچائی، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ اصل میں وہی صادقین ہے جن کو وہاں صادقین کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہاں ان کو خیر امت قرار دے دیا۔ وہاں پر بھی اعراب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ان صادقین کی مائیت اختیار کرو، اور یہاں ان صادقین کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اس وقت تم ایک بہترین امت ہو اور اللہ نے تم پر بڑی عنایت کی ہے۔ جانتے ہو کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نے بھلائی کو اختیار کر لیا ہے، تم برائی سے اجتناب کر رہے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان سچا ایمان ہے۔ تو ایمان کی سچائی اور عمل میں اس کا ظہور، یہ دو باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ نتائج کیسے نکلتے ہیں جو ہمارے علماء نے اس سے نکالے ہیں۔ پھر میں اس کے بعد آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں اس کے موقع و محل کے لحاظ سے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے، سب سے بڑھ کر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں، کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یعنی چونکہ تمہارے ہاں بھلائی پر اعتماد ہے اور برائی سے اجتناب ہے، یہ تمہارے مجموعے کا رویہ ہے، یہ تمہاری سیرت ہے، کردار ہے، ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے۔ علم یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ایمان و عمل کی صحت علمی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کا ایک مجموعی احساس ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ قرآن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حکم کی صحیح تفسیر کیا ہے، یہ تو تفصیلات ہیں، ان کے معاملے میں تو 10 بحثیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس کہ ان کی نافرمانیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ دنیا کی امامت کا جو منصب انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ محض نسل و نسب کی بنا پر نہیں بلکہ علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علمبردار ہونے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا یہ منصب صفات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہوں گے تو یہ سرفرازی انہیں حاصل رہے گی، اور ان سے گریز کریں گے
تو لازماً اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہ کے باوجود پہنچ چکے ہیں. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں پروردگار نے اٹھایا ہے اور اس وقت تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تو وہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں. ان پر قائم رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے کرو گے، اور ان پر قائم نہیں رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحسین ہو رہی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے. یہ پہلو ہے جس سے یہ بات زیر بحث آئی ہے، یہ موقع ہے جس پر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، یہ سیاق و سباق ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے. گویا صحابہ کی جماعت کو ان کا منصب، ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اطمینان رکھو، اس وقت یہ اہل کتاب اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ لفظوں میں آگے بیان کیا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے لیے مجبور ہے. ہم سب نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آیت کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے، پھر آیت کے اندر تینوں پہلو کہ صحابہ کرام اور امت کو الگ الگ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی جو منصبی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، معروف اور منکر کی تعلیم، اور پھر تیسرا پہلو بھی کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص اسکیم کے تحت روح عمل ہوئی ہیں. اگر آج خیر امت ہیں تو ایک کرائیٹیریے کے اوپر. اچھا ہم سب نقطہ تو بالکل واضح ہو گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک مفہوم اس سے برآمد کر لیا گیا ہے. دو پہلو میں چاہتا ہوں مزید آپ سے اس پہ گفتگو کروں. جو ذمہ داری آگے صحابہ کرام کی یہاں بیان ہوئی ہے، جس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر امت کر، وہ ہے معروف کی تعلیم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں. یہ جو معروف اور منکر ہے یہ تو اپنی ذات میں کوئی علمی استدلال، کسی آیت کی تشریح، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کوئی دین کا مجموعی فہم. معروف اور منکر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل کامن ٹروتھ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی انہی کو ریفر کیا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں تو اختلاف ہونا ویسے بھی ناممکن ہے مجموعے کا، جب وہ معروف کی بات کر رہا ہوگا، اس لیے کہ معروف تو سب کے نزدیک یکساں ہوتے ہیں. اس میں کیا شبہ، میں نے اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب لفظ معروف قرآن استعمال کرتا ہے یا منکر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد اس معروف و منکر کی تعین کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک، اس کو ایک قاعدے اور قانون میں لانے کا مرحلہ آتا ہے، اس کے سوسائٹی پر یا کسی فرد پر اطلاق کا مرحلہ آتا ہے. اس میں 10 چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک اجمالی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھلائی کی بات کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. اس میں آگے کی تفصیلات زیر بحث ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت فرض کر لیجئے کہ کسی منکر کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، اس کے سمجھنے میں میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، سیدنا صدیق کی ایک رائے ہے، سیدنا عمر کی ایک رائے ہے. انہوں نے بحثیت مجموعی اس سے کوئی نتیجہ نکالا یا کسی قانون کو سمجھنے کی صحیح کی، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو فطری شعور انسان کو حاصل ہے یہ اس کے حاملین ہیں، اور یہ انہی چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں. اور جب یہ ان چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں تو اگر کوئی اس میں خطا کا امکان تھا تو پروردگار نے ان کو اپنا سچا ایمان عطا فرما دیا ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا. اب رہ گئے اطلاقات، اجتہادات، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، یہ چیزیں تو علم کی دنیا سے متعلق ہیں. ان میں 10 چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور 10 چیزوں میں اتفاقات ہو سکتے ہیں. مجموعی رویے کا اس طرح کے اجتہادات سے، اس طرح کی علمی آراء سے نہ اس وقت کوئی تعلق ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی تعلق ہو سکتا ہے. اب بھی ہم کسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دیوبندی علماء کو، ہم نے دیکھا ہے اہل حدیث علماء کو، بہت صالحین میں سے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہم یہ بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر رائے بھی درست ہوتی ہے یا ان کے مجموعے کی ہر رائے درست ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے. تو متکلم یہاں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں بیان کرنا چاہتا جو نکال کے ہمارے سامنے رکھتی. ایک نقطہ بالکل واضح ہوا. آخری پہلو ہم سب اس آیت کے اوپر جو تصور برآمد کیا گیا ہے ایک طریقے سے ایک مجموعے کے، ایک گروہ کی معصومیت کا علمی باب میں اگر ان کا متفق علیہ کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. آپ سے جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر امت قرار دے رہے ہیں تو ایک ذمہ داری انہوں نے کسی گروہ کے اوپر ڈالی تھی، وہ اس کو پورا کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں خیر ہے، ذمہ داری ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو تحسین ہے وہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. ہم سب یہ ذمہ داری اس وقت بنی اسماعیل کے پاس ہے، جن کے اندر سے صحابہ کی جماعت اٹھی ہے. یہی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر بتایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گر گئے. تو جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید
کچھ انتخاب اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے اور اب انتخاب کے بعد کوئی غیر معمولی تعلق ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ منصب مل گیا ہے، حالانکہ وہ کرائٹیریا جس پہ وہ پورا اتریں گے تو بات اس کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے معاملے میں پوری طرح واضح کر دیا ہے، یعنی ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو جس طرح سمجھا اس پر تنقید کی ہے، درا حالے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی نگرانی میں رہے ہیں۔ تو ہماری امت کا تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہماری امت میں بھی صالحین پیدا ہوتے ہیں، مجتہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ سب خدمات وہ انجام دیتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی دین کی صحیح دعوت موجود ہے، موجود رہے گی، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ان کے مجموعے کے سامنے جب کوئی چیز آئے گی، قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، یہ عقلاً بھی محالات میں سے ہے کہ اس طرح کا تصور قائم کر لیا جائے، اور یہ علمی لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ ہم اس کے عقلی پہلو پر بھی آخر میں گفتگو کریں گے، تو میں عرض کروں گا کہ دنیا کا تجربہ، علم و عقل کے مسلمات اس کے بالکل خلاف۔ ٹھیک، صاحب تیسری آیت کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کو واضح کر دیا، علماء کرام کا جو استدلال ہے اس استدلال پہ غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، وہ کیوں اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، اس کو زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس کے بعد ایک چوتھی آیت بھی ہے جو ہمارے علماء کرام اپنے تصور اجماع کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یہ آیت سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے، 243۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ اس آیت کو علماء اکرام اپنی کتابوں میں پیش کر کے دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال پر کھڑے ہونے کی صفت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جن آراء پر متفق ہوگی وہی آراء ہیں جو معتدل ہیں، وہی آراء ہیں جو حق ہیں، اور وہی آراء ہیں جو ٹھیک جگہ پر اللہ کے نزدیک پہنچ چکی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معتدل کہا، اعتدال پہ کھڑا ہوا کہا۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اجماع کو حجت ہونا کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں، خاص کہ صحابہ کی جماعت یا تابعین کی جماعت، بلکہ ہر مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اعتدال پر کھڑی ہوتی ہے۔ گویا اگر وہ اعتدال پر کھڑی ہے تو صحیح بات پر کھڑی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجماع ہمیشہ صحیح بات پر ہوتا ہے۔ اس میں جو لفظ وسط آیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اعتدال پر کھڑی ہے، جی، بعض دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ خیر پر قائم ہے، یعنی کم و بیش وہی مفہوم جو کنتم خیر امت میں ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہاں وسط کے معنی کیا ہیں، اس کو اسی طرح لے لیجئے جس طرح کہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو میں اس پر وہی تنقید کروں گا جو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ پچھلی آیت پر ٹھیک، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہترین گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صادقین کا گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صالحین ہے، اگر یہ کہا جائے یہ اعتدال پر قائم ہے، تو یہ مجموعے پر اسی نوعیت کا تبصرہ ہوگا جس طرح ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سے وہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اور نہ وہ متکلم کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اب یہ جب بیٹھیں گے اور کسی چیز پر غور کریں گے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ خیر ہے اس وجہ سے یہ کسی بڑی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے، جی، لیکن ان کا ہر اجتہاد آخری درجے کی صحت کے ساتھ صادر ہو جائے گا، ان کا ہر فہم آخری درجے میں خود پروردگار کا اپنا اظہار بن جائے گا۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہ الفاظ سے نکلتی ہے، نہ سیاق سے نکلتی ہے، نہ اس طرح کی چیز کبھی پیش نظر ہوتی ہے جب ہم ایسا تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہاں وسط اس مفہومی میں نہیں ہے۔ اچھا، وسط کا لفظ یہاں بالکل اسی معنی میں آیا ہے جس میں وہ بالعموم بولا جاتا ہے، یعنی درمیان کی امت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی جماعت کو، بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے۔ وہ آگے آیت واضح کر دیتی ہے خود، جس طرح اس سے پہلے جو آیت زیر بحث تھی اس میں کس پہلو سے خیر امت کہا گیا ہے اس کو خود آیت نے واضح کیا ہے، یہاں کس پہلو سے وسط کہا گیا ہے اس کو بھی خود آیت نے واضح کیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اس نے آ کر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی، اب تم اس کے حامل بنا دیے گئے ہو،
اس طریقے سے تم اب دنیا کی باقی ساری اقوام کے درمیان میں کھڑے ہو. ادھر خدا کا رسول ہے اور ادھر دنیا کی سب اقوام ہے. تو گویا دنیا کی اقوام اور خدا کے رسول کے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ بنی اسماعیل، خاص طور پر بنی اسماعیل میں صحابہ کی جماعت، وہ درمیان میں کھڑے ہیں. تو درمیان ہی کی امت ان کو کہا گیا ہے. اچھا، یعنی تم اللہ کے رسول اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک گروہ ہو. وہاں کہا گیا تھا کہ تم خیر امت ہو، تمہیں اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دو. اخرجت للناس، تم کس مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہو؟ شہادت حق. یہاں اسی شہادت حق کو اب بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ ذمہ داری کس طریقے سے انجام دینی ہے، اور تمہیں یہ ذمہ داری انجام دینی ہے تو یہ ذمہ داری تم پر کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی بعثت تمہارے اندر ہو گئی ہے اور رسول نے تم پر گواہی دی ہے، تمہیں آگے جا کے گواہی دینی ہے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا موقع، اس کا محل، اس میں خطاب کس پہلو سے ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی. دوسرے یہ کہ یہ جو شہادت دینی ہے انہوں نے جا کے گواہی دینی ہے، یعنی وہ ایک ایسی امت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے ایک چیز لے لی ہے تو وہ شہادت اسی چیز کی دے گی جو اس کو ملی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب پہنچا دی، وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں دی تھی اور جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے، یہ اس کے مقرب فرشتے جبریل نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گواہی اللہ کے رسول نے ان پر دی تھی، وہ یہ گواہی دنیا کی ساری قوموں کے سامنے دیں گے. اور اس کتاب میں جب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس سے پہلے جو انبیاء کی سنت ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے تحت اس کے امتثال امر میں اللہ کے پیغمبر نے جو سنت جاری کی ہے اس کی گواہی دیں گے. یعنی گواہی انہیں انہی دو چیزوں کی دینی ہے جو اللہ کا پیغمبر انہیں دے کر گیا ہے. ان کو سمجھنے کا عمل انہوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور چونکہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہیں اس لیے جو نئے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے. وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کا فہم کیا ہوگا، آیات کا مدعا کیا ہوگا، یا کسی سنت کے فہم میں یہ رائے اور وہ رائے، اس میں ترجیح کس بات کو دینی ہے، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی. یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں انسانوں کی حیثیت سے، آگے جن تک پیغام پہنچے گا وہ بھی کریں گے. ان کا کام تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان تک خدا کی کتاب پہنچا دی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر ان کو قائم کر دیا، وہ یہی شہادت لے کے اٹھے اور باقی دنیا تک اس کو پہنچا دیں. یہ ہے آیت کا مدعا. اب یہ دیکھیے کہ جب ہم آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت 143 جیسے آپ بتا چکے ہیں اور یہ بقرہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قبلے کا مضمون زیر بحث ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی. قبلے کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ کچھ سوالات اٹھائیں گے. قبلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے. اس میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب قبلے کو اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے تو اس قبلے سے متعلق جو امت ہے وہ بنی اسماعیل ہے. ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے منصب کو سمجھیں کہ وہ کیا منصب ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسی طرح پیچھے کیا تھا، یعنی جس طرح ہم نے مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو. اور یہ دیکھیے وہ وسط کو کیسے واضح کیا، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے رہے، درمیان میں ہوگا. یعنی اللہ کا رسول تم پر شہادت دے گا، وہ ایک طرف کھڑا ہے. دوسری طرف کون ہے؟ دنیا بھر کے لوگ ہیں. شہداء علی الناس، دنیا بھر کی قومیں ہیں. ان کے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ وہ بنی اسماعیل یا صحابہ کی جماعت کھڑی ہے. میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، شہادت کے معنی گواہی کے ہیں. جس طرح گواہی سے فیصلے کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح حق جب اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ اس سے انحراف کی گنجائش باقی نہ رہے تو اسے شہادت تعبیر کیا جاتا ہے. جب وہ اللہ کی کتاب پہنچا دیں گے اور جب وہ اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچا دیں گے تو گویا اللہ کی حجت ان لوگوں پر قائم ہو جائے گی. پیغام پہنچ گیا اور یہ گواہی بھی پہنچ گئی کہ یہ کتاب ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی ہے.
اس کی روایت ہم نے محفوظ رکھی ہے اور اس کی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے میں نے لفظ وسط پر لکھا ہے، اصل میں لفظ وسط استعمال ہوا ہے، یہ ولد کی طرح مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی درمیان کے ہیں، اور اس آیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل کے لیے آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت 78 میں وَاجْتَبَاكُمْ کے الفاظ دلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن نے اسی بنا پر انہیں درمیان کی ایک جماعت امتاً وسطاً قرار دیا ہے، یعنی وہ جماعت جس کے ایک طرف اللہ و رسول اور دوسری طرف دنیا کی سب اقوام تھیں اور وہ ان پر حق کی شہادت کے لیے مامور کیے گئے۔ یہ گویا اس کا مدعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دے دی اور اللہ کی جو نشانیاں اس نے بچشم سر دیکھیں ان کی گواہی تمہارے سامنے پیش کر دی، درمیان میں تم کھڑے ہو، آگے دنیا کی قومیں ہیں، اب جاؤ یہ شہادت جو تم پر برپا کی گئی ہے یہ دنیا کی سب قوموں پر برپا کر دو، انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں دی گئی، یہ اس کے پیغمبر کی سنت ہے جو جاری کی گئی۔ وہ کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ لوگوں تک پہنچانی ہے، اس وجہ سے اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم نے کیا معنی سمجھے، اس سے وہ کیا معنی سمجھیں گے، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے اب جو اس پر ایمان لائیں گے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ وہ ایک زندہ زبان کی کتاب ہے اور اس طریقے سے گویا بے کم و کاست جو کچھ ان کو ملا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ان کو بھی انسانوں کی حیثیت سے کرنا ہے اور ان کو بھی انسانوں کی۔ ایسا نقطہ بالکل دو چار کی طرف واضح ہو گیا۔ آیت کا سیاق، کانٹیکس، پس منظر، الفاظ، ذمہ داری، ہر چیز پکار کر جو بات بیان کر رہی ہے، غامدی صاحب نے اپنی رائے سامنے رکھ دی۔ لوگ تقابل میں ان استدلالات کو دیکھ سکتے ہیں جو علماء کرام اس آیت سے کرتے ہیں۔ 4 کے قریب آیات زیر بحث آ چکی ہیں۔ حجت اجماع پر علماء کے فہم کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک آیت باقی ہے اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی آیت ہے جو سب سے پہلے اجماع کو اس صراحت، اس تفصیل اور اس شان سے بیان کرتی ہے کہ یہ باقی تمام آیات ایک ضمنی آیات بن جاتی ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے جس کو آپ نے بھی ہر جگہ پر اجماع کی بحث میں سنا ہوگا؟ انشاءاللہ اس آیت کو زیر بحث لے کر آئیں گے اور جانیں گے غامدی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں۔ وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔